अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान आबिद और आप लोग देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज हम इंसानों को ऐसा लगता है कि हम दुनिया और कायनात की हर पहेली को जान चुके हैं, और ऐसा सोचना बिला वजह नहीं है, क्योंकि आज हम ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, डार्क मैटर, ग्रेविटी और इवन कायनात के आगाज से अब तक मौजूद जानदारों की हिस्ट्री तक आज साइंसदानों ने एक्सप्लेन कर दी है, जिसके बारे में सोचकर ही हमें हैरानी होती है। लेकिन यकीनन आपने भी रियल लाइफ के अंदर ऐसे सिंपल सवालों के बारे में सोचा होगा जो कि देखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि आज तक हमारी मॉडर्न साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। इसीलिए इन सवालों के जवाब ये कहकर टाल दिया जाता है कि हमें नहीं पता, ये कोई नेचुरल प्रोसेस है या फिर शायद फ्यूचर के अंदर हम इतने एडवांस हो जाए कि इनके जवाब ढूंढ सके। दोस्तों, साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि ज़मीन की गहराइयों से लेकर कायनात की वसअतों तक तजर्बात और मुशाहिदात कर रहे हैं। ये बात 100% दुरुस्त है कि इंसान ने पिछले 100 साल में जितनी तरक्की की है इससे पहले कभी नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान ज़िंदगी और कायनात में छुपे राज़ों के हवाले से ऐसे सवालात मौजूद है जिनका आज तक साइंटिस्ट के पास जवाब मौजूद नहीं है, और ना ही कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और ना ही इनकी दी गई थ्योरीज़ को अक्ल तस्लीम करती है, क्योंकि इनको तजर्बात से साबित करना मुमकिन ही नहीं है। इनमें ज़्यादातर सवालात ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का वजूद महज एक हादसा नहीं है, इनको पैदा करने वाली ज़ात और तरतीब शुदा इतनी बड़ी कायनात में जिसमें हम रह रहे हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये कायनात इस बड़ी ज़ात यानी अल्लाह ताला ने बनाई है, जो अपनी मौजूदगी का एहसास इन निशानियों के ज़रिए दिलाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालात के बारे में जानेंगे जिनका साइंस के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कई हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसका पहला हिस्सा आज आप लोग देख रहे हैं। नंबर 1, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, आज हमारी ये ज़मीन लाखों दरख्तों, जानवरों, इंसानों, परिंदों और कीड़ों मकोड़ों का घर है, लेकिन सवाल ये है आखिर ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद कैसे मुमकिन हुआ। साइंस के मुताबिक आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले ज़ेर ज़मीन एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, जिनसे बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ जानवरों और फिर हम इंसान बने। लेकिन इस थ्योरी के अंदर सबसे अहम सवाल का जवाब मिसिंग है, वो ये कि इससे पहले जानदार का DNA कहाँ से वजूद में आया जिसने तमाम जानदारों को ज़िंदगी दी। यानी सेल को DNA की सूरत में हुक्म दिया गया कि इसने कौन सा जानदार बनना है, क्योंकि DNA के बारे में हम जानते हैं कि ये इंसानी जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यही डिसाइड करता है इंसान का बच्चा इंसान बनेगा और जानवरों के बच्चे को जानवर बनना होगा, जो कि कोड की सूरत में हर जानदार विरासत में अपनी माँ बाप से हासिल करता है। लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि इतनी तरतीब शुदा मालूमात DNA की सूरत में ज़ेर ज़मीन मौजूद आखिर किसने इन एक सेल वाले जानवरों के अंदर डाली। बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि मुमकिन है ज़िंदगी पौधों की सूरत में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स मसलन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या ज़मीन में पाए जाने वाले दूसरे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट कम्बिनेशन या इनके मिलाप का नतीजा हो, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर भी पाए जाते हैं, और जिस तरह एलिमेंट इन पौधों को ज़िंदगी दे रहा है इसी तरह इंसानी ज़िंदगी को भी स्टार्ट किया। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ज़िंदगी किसी खलाई मखलूक की वजह से ज़मीन पर शुरू हुई, यानी कोई खलाई मखलूक ज़मीन पर उतरी हो और यहाँ पर कोई बैक्टीरिया छोड़कर वापस चली गई हो, जैसे कि प्रोमेथियस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन से किसी पत्थर के टकराव के नतीजे में ज़िंदगी स्टार्ट हुई, जिससे ज़मीन पर बैक्टीरिया मुंतकिल हुई। लेकिन असल में साइंसदान ये नहीं जानते कि आखिर ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, ये तो बस थ्योरीज है। जहाँ तक यूनिसेल वाले जानवरों का ताल्लुक है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम जानदार एक सेल वाले समंदरी जानवरों से वजूद में आए। ये हम नहीं
بلکہ قرآن پاک کہتا ہے سورہ نور آیات 45 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، تو اس میں بعض ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ ہر جاندار کو پیدا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ پیدا کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی انسانوں کے ڈی این اے جس کے ذریعے انسانوں کی نسل چل رہی ہے اور انسانی نسلیں جہاں سے بلتی رہی، وہ اصل میں اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام ہے، جہاں سے ہم انسانوں کی نسلیں شروع ہوئی۔ یعنی ہم کسی جاندار کی ارتقائی شکل نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا ٹائم ٹریول یعنی وقت کے اندر سفر کرنا ممکن ہے؟ دوستو، اگر سائنس فکشن کی بات کی جائے تو اس میں ٹائم ٹریول سب سے اہم ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تصور کرنا ہی ہمیں ایکسائٹمنٹ سے بھر دیتی ہے کہ ہم وقت کے اندر آگے یا پیچھے جا کر اپنے پیدا ہونے سے پہلے کا وقت یا ہزاروں سال پہلے انسانی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، یا مستقبل میں ہونے والے واقعات سے پہلے خبردار ہو جائے اور اس کی تیاری بھی ابھی سے شروع کرے۔ لیکن سب سے اہم سوال کہ اگر یہ سب ممکن ہے تو اب تک کوئی ٹائم ٹریولر ہمارے سامنے کیوں نہیں آیا؟ کیا اب تک کی فیوچر سائنس بھی اتنی ایڈوانس نہیں کہ ایسا کر پائے؟ سائنسدانوں کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں، لیکن کچھ تھیوریز ضرور موجود ہے جن کے مطابق ٹائم ٹریول پاسبل ہو سکتا ہے۔ مثلاً وارم ہولز، جو کہ آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر دیا تھا کہ کائنات میں ایسے اسٹرکچرز بھی موجود ہیں جو ایک پائپ کی طرح 2 سرے رکھتے ہیں، جس کے ایک سرے میں داخل ہو کر وقت کے اندر پیچھے یا آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ 2 مختلف سپیس ٹائم کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی وارم ہول ڈسکور نہیں ہو سکا کہ اس بات کو ثابت کر سکے، یا اگر ہم سپیڈ آف لائٹ حاصل کر لے تو بھی ہمارے لیے وقت رک جائے گا، لیکن باقی دنیا کے لیے وقت اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ یا پھر بلیک ہول کے اندر سفر کر کے بھی وقت کے اندر سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی اسے ثابت کرنے کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ رسک لینا تو دور کی بات وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ وقت کے اندر سفر کرنا ممکن ہے، تو پھر کوئی بھی انسان اپنی ماضی کے اندر سفر کر کے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یعنی وہ ماضی کے اندر سفر کر کے کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو نہ ملا دے، یا خود کو ہی پیدا ہونے نہ دے، یا خود کو پیدا ہونے کے بعد مار دے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم زندہ کیسے ہیں جو ٹائم ٹریول کر کے وقت کے اندر یا پیچھے آئے ہیں؟ وقت پر کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پیدا کرنے والی ذات خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی لیے اسے پیدا کرنے والے کی ذات ماضی، مستقبل اور حال سے واقف ہے۔ لیکن سائنس کے پاس نہ اس کی کوئی جواب ہے اور نہ ہی کوئی وضاحت کہ ٹائم دراصل ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ نمبر 3، کیا اس کائنات کا کوئی آخری کنارہ بھی ہے؟ اس کائنات کے اندر آخر کتنے ستارے ہیں؟ کیا ہم اس کائنات کے اندر اکیلے ہیں یا پھر ہم جیسے اور بھی مخلوقات موجود ہیں؟ دوستو، ہماری یونیورس کتنی بڑی ہے؟ اس کا آخری کنارہ کہاں پر ہے؟ یہ سائنسدانوں کے لیے ایک ایسی پہیلی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سٹرکچر ہے جو کہ لامحدود ہے، کیونکہ یہ ہر لمحہ سپیڈ آف لائٹ سے پھیل رہی ہے۔ یہ پھیلاؤ اس وقت شروع ہوا جب اس کائنات کی شروعات کرنے والا دھماکہ ہوا، جسے بگ بینگ کہتے ہیں، اور کسی غبارے کی طرح یہ اس وقت سے مسلسل پھیل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ پھر سے اسی طرح سے مٹ کر اس نقطے کے اندر سما جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، جسے سائنس کے اندر بگ کرنچ تھیوری کہتے ہیں۔ اور ان دونوں تھیوریز کا ذکر قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ دونوں سائنٹیفک نظریات ایک حقیقت ہے، لیکن سائنس آج تک یہ نہیں بتا سکی کہ یہ کائنات آخر کتنی پھیل چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کائنات 93 بلین لائٹ ایئرز تک پھیلی ہوئی ہے، اور 1 لائٹ ایئر سے مراد کہ ہم روشنی کی رفتار سے مسلسل 1 سال تک سفر کریں۔ اور جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں، سپیڈ آف لائٹ ہے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔
لیکن یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات سے واقف ہے، کیونکہ اسی نے اس کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ باریون آکسیلیشن اسپیکٹروسکوپک سروے، جسے بوس بھی کہتے ہیں، میکسیکو میں موجود ایک پاورفل ٹیلیسکوپ ہے جس نے یونیورس کا مشاہدہ کرنے کے بعد 12 لاکھ گلیکسیز کو ان کے پوزیشن کے اعتبار سے تیار کیا اور کہا کہ ہماری کائنات پلیٹ ہے، یہ گول یا کروی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس پلیٹ یونیورس کا کوئی کنارہ بھی ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ایک اندازے کے مطابق ہماری ملکی وے گلیکسی 1 لاکھ لائٹ ایئرز کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 250 بلین سے بھی زیادہ ستارے موجود ہیں۔ لیکن پوری کائنات میں ستارے کتنے ہیں اور ان کے پاس گھومتے کسی سیارے پر زمین جیسی زندگی بھی موجود ہے؟ اس بارے میں سائنسدان خاموش ہے۔ انہیں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، کیونکہ آج تک ایسی کوئی ثبوت ہی نہیں ملا جنہیں بنیاد بنا کر ہم ایلین لائف کا دعویٰ کر سکے۔ نمبر 4، از اے یونیورس اے ہولوگرام؟ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا چلوں، جو کچھ آپ اس وقت اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہماری آنکھیں، کان، ناک، دماغ یا پوری جسم کسی مخصوص حد کے اندر قید ہے اور اس سے باہر نہ تو ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ سن سکتے ہیں، نہ ہی کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارے آس پاس موجود تمام مخلوقات اور ایون ہماری یونیورس اور کچھ نہیں بلکہ کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہے اور ایک ہولوگرام ہے، یعنی کہ دھوکہ، بالکل ایسے ہی جیسے کہ میٹرکس فلم کے اندر دکھایا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ٹائم ہمیشہ سیدھی لائن کے اندر ہی کیوں چلتا ہے؟ یعنی کہ ہم پہلے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جوان ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہوتے ہیں، یہ عمل ریورس کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کہ ہم بوڑھے سے جوان اور جوان سے بچے کیوں نہیں بن سکتے؟ ہماری عمر کیسے بڑھتی ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جو ہماری عمر بڑھانے کا ذمہ دار ہے؟ لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، صرف مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ شاید بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم مشاہدہ تو کر رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے، اور سائنسدانوں کو نہیں پتا کہ حقیقت یعنی ریئلٹی کیا ہے، کیونکہ وہ انہیں سمجھنے کے لیے جتنا بھی فزکس کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے مزید ایسی پہیلیاں کھولتی چلی جاتی ہے جن کا جواب ہی نہیں ہے۔ کیونکہ سائنس کے اندر ملٹی ورس تھیوری یہ بتاتی ہے کہ ہماری کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی اوقات اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے کہ سمجھ جاؤ تم کسی حادثے یا تجربے کا نتیجہ نہیں ہو بلکہ میری ذات وجود رکھتی ہے۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ انسان کے لیے کچھ حدود رکھ دیے گئے ہیں۔ ہماری آنکھیں محسوس ویو لینتھ سے کم یا زیادہ کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، کان بھی مخصوص فریکوینسی سے کم یا زیادہ کی چیزوں کو نہیں سن سکتی، لیکن کچھ جانور ایسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات بھی ہمارے ساتھ اسی دنیا میں موجود ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، بالکل ایسا ہی جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل فون جو کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز استعمال کرتا ہے، بلوٹوتھ ہو، مائکرو ویوز، ایکس ریز، گریویٹی، ٹائم، یہ سب کچھ ہماری اسی دنیا کے اندر موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اسی لیے کہ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ کیا یہ دنیا سب کچھ وہی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے یا پھر حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ نمبر 5، زمین پر جانوروں کی کتنے نسلیں موجود ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اب تک تقریباً جانوروں اور پودوں کی کل 15 لاکھ کے قریب سپیشیز کے بارے میں ہم انسان جانتے ہیں، جو کہ ٹوٹل کی صرف 15% ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جن میں سے 20 لاکھ تو صرف جانوروں کی قسمیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر سمندروں میں موجود ہے اور سمندروں کے بارے میں تو ہم صرف 5% ہی جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے